बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करام, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी तिलिस्म होशरुबा की जिल्द नंबर 8 और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 57 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मलका मारुख उमरू से रुखसत होकर अपनी पुरानी छावनी पर पहुंची। ऐन उसी वक्त मलका हैरत भी एक जबरदस्त लश्कर के साथ अपनी साबका लश्करगाह में उतरी। इरादा दोनों का पहले की तरह जम कर लड़ना था और छावनियां दोनों की पिछली लड़ाइयों में तबाह हो चुकी थीं। इसलिए दोनों में से किसी ने एक दूसरे पर हमला करने में जल्दबाजी से काम न लिया। चंद दिनों दोनों तैयारी में लगी रहीं। उसके बाद पहले की तरह एक दूसरे से कुवत आजमाई शुरू कर दी। रोजाना दोनों जानिब के चंद नामवर जादूगर सरदार एक दूसरे से सुबह ता शाम जंग करते और अंधेरा होते ही जंग खत्म करके अपनी अपनी छावनियों में वापस चले जाते। कभी एक का पलड़ा भारी रहता, कभी दूसरे का। जब कभी अफरासियाब का भेजा हुआ कोई बड़ा जादूगर आकर लश्कर मारुख में तहलका डाल देता तो उमरू के शागिर्द अय्यार महतिर किरान, जरगाम, जानसोज और बर्क अय्यारी करके उसका काम तमाम कर देते। यही हाल तिलिस्म होशरुबा की सरहद पर कोहे अकीक के मुहाज का था, जहां अमीर हमजा पड़ाव डाले सुलेमान अम्बरी से मुसलसल जंग कर रहे थे। वहां उमरू का बेटा चालाक जादूगरों के मुकाबले पर एक से एक बढ़कर कारनामे अंजाम दे रहा था। अफरासियाब दोनों महाजों पर मुसलसल कुमक भेज रहा था। एक जादूगर मारा जाता तो उसकी जगह वो फौरन दूसरे जादूगर को ताजा दम फौज के साथ रवाना कर देता। दोनों महाजों पर अफरासियाब को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन अमीर हमजा और मारुख चूंकि उसके मुल्क में पेशकदमी ना कर पाए थे, इसलिए वो होने वाले नुकसानात को बड़ी आसानी से पूरा कर लेता था। अमीर हमजा, मारुख और उमरू ने अफरासियाब के चैन में खलल जरूर डाल दिया था, मगर अपनी जान, सल्तनत या मुल्क की सलामती का उसे किसी से कोई डर न था। सही मायनों में पहली बार वो सिर्फ इस वक्त परेशान हुआ जब उसे पता चला कि उमरू शहनशाह कोकब से मदद हासिल करने के लिए तिलिस्म नूर अफशां की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। अफरासियाब कोकब को किसी बात में अपना हम पल्ला ना समझता था, मगर इस मौके पर उसके दिल में यह खटका पैदा हो गया कि कोकब कहीं खुलकर अमीर हमजा और उमरू की मदद करने पर आमादा ना हो जाए। वो खूब जानता था कि अगर उमरू कोकब के पास पहुंचने में कामयाब हो गया तो वो उन्हें आपस में लड़ाकर ही छोड़ेगा। यही वजह थी कि उसने तिलिस्म नूर अफशां के करीब रहने वाले फरमा बरदार बादशाहों और सरहदी मुहाफिजों को सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो किसी तरह भी उमरू को तिलिस्म होशरुबा की हदूद से निकलने न दें। इसके अलावा उसने खुद भी एक के बाद एक जबरदस्त जादूगर उमरू और मखमूर को गिरफ्तार करने के लिए भेजे, लेकिन ख्वाजा उमरू भला किसके बस के थे। कोई जान से मारा गया, किसी ने नाक कान कटवाए, कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो बैठा। ख्वाजा हर तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते ही रहे। उनकी अय्यारी और मलका मखमूर की जादूगरी रुकावट बनने वाली हर चीज को अपने रास्ते से हटाती चली गई। आखिर में ऐन तिलिस्म होशरुबा और तिलिस्म नूर अफशां की सरहद पर उन्हें जो मुश्किलात पेश आईं वो मलका मखमूर की माँ मलका इसरार जादूगर ने दूर कर दी। यहाँ तक कि अपनी जान को खतरे में डालकर वो उन दोनों को दरियाए हफ्त रंग की पार तिलिस्म नूर अफशां की सरहद के अंदर तक पहुंचा आई। अफरासियाब को जल्द ही ये महसूस हो गया था कि वो उमरू को कोकब के पास जाने से ना रोक सकेगा। चुनाचे दूसरी तदबीर के तौर पर उसने कोकब के नाम एक खत लिखा और एक बर्क रफ्तार कासिद के हाथ रवाना किया। उधर जैसे ही उमरू तिलिस्म नूर अफशां की सरहद में दाखिल हुआ, तिलिस्मी जासूसों ने शहनशाह कोकब को जाकर उसकी खबर दी और सरहदी मुहाफिजों ने उसके बारे में हुक्म दरियाफ्त किया। कोकब ने मुशीरों से राय पूछी तो उन्होंने एक राय होकर कहा, हजूर का इकबाल बुलंद रहे, हमारी राय इस मामले में कोई अहमियत नहीं रखती। काहन जादूगर से दरियाफ्त कीजिए कि उससे बड़ा नजूमी इस तिलिस्म में मौजूद नहीं है। उसके पास बुजुर्गों की लिखी हुई पेश गोइयां भी मौजूद हैं। मुशीरों की ये राय खुद शहनशाह कोकब को भी बहुत पसंद आई। मंतर के जोर से उसने काहन जादूगर को तलब किया। वो सारी नई पुरानी किताबें और जन्म पत्रियां लिए हाजिर हो गया। कोकब ने उससे कहा, ए काहन जादूगर,
عمرو عیار طلسم نور افشاں کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے۔ ستاروں کی چال دیکھ کر بتاؤ ہمیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ کاہن جادوگر کچھ دیر حساب لگاتا رہا، پھر اس نے بعض کتابیں کھول کر دیکھیں اور آخر میں کوکب سے بولا، عالی جا، عمرو افرا سیاب کے خلاف حضور سے مدد طلب کرنے کے لیے آیا ہے۔ افرا سیاب کا ستارہ نحوست میں مبتلا ہے، عمرو اور حضور کے ستارے اوپر ہیں، عمرو کا ساتھ دینا حضور کے لیے ہر طرح مبارک ہوگا۔ یہ سن کر کوکب نے کاہن جادوگر کو رخصت کیا اور جاسوسوں اور سرحد داروں کو حکم دیا کہ عمرو کو آنے دو۔ اس کے ساتھ ہی کوکب نے اپنی بیٹی ملکہ برراں کو لکھ بھیجا کہ شہنشاہ ایاراں خواجہ عمرو تشریف لائے ہیں، تم اپنے وزیر کو بھیج کر ان کا استقبال کرو اور قلعہ ہفت رنگ میں مہمان کو عزت کے ساتھ رکھو۔ ملکہ برراں پہلی بار عمرو کو ایک عجوبہ سمجھ کر طلسمی جال سے نکال لائی تھی، مگر اب اس کے کارنامے سن سن کر وہ اس کی مرید ہو چکی تھی۔ باپ کے خط سے اسے عمرو کی اچانک آمد کی اطلاع ملی تو خوشی سے اس کا دل باغ باغ ہو گیا اور دھوم دھام کے ساتھ اس نے عمرو کے استقبال کے لیے اپنے وزیر خاص کو روانہ کیا۔ عمرو اور مخمور چلے آ رہے تھے کہ ایک جگہ انہیں سامنے سے بہت بڑا جلوس آتا دکھائی دیا۔ مخمور ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ عمرو نے جلدی جلدی مراسیوں جیسے کپڑے پہنے اور بھیس بدل کر جلوس میں جا شامل ہوا۔ کیوں میاں، یہ برات کہاں جا رہی ہے؟ ایک شخص سے اس نے پوچھا۔ برات؟ اس شخص نے حقارت کے ساتھ نقلی مراسی کو گھورتے ہوئے جواب دیا، ابے احمق، یہ جلوس ہے، ہمارے آگے آگے چلنے والا دولہا نہیں، برراں کا وزیر ہے۔ شہنشاہ کوکب کی خواہش کے مطابق ہم جناب خواجہ عمرو کے استقبال کو جا رہے ہیں۔ یہ حال معلوم کر کے عمرو واپس ملکہ مخمور کے پاس جا پہنچا۔ اس نے یہ خبر سن کر عمرو سے کہا، خواجہ جی مبارک ہو، کام بنتا نظر آ رہا ہے، بہتر ہے کہ ہم کچھ اپنی بھی شان و شوکت کا مظاہرہ کریں، ورنہ اس حال میں استقبال کرنے والوں کے سامنے آ گئے تو زبان سے تو کچھ نہ کہہ سکیں گے پر دل میں ضرور ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ شاباش، عمرو نے مخمور کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا، اب تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ اچھا، تم جادو کے زور سے ایک شاندار بارگاہ اور اس کے ارد گرد کچھ خیمے اور شامیانے قائم کر دو، باقی سارا کام میں کر لوں گا۔ چند ہی لمحوں بعد خیموں کا ایک شاندار محل وہاں موجود تھا۔ ملکہ برراں کا وزیر اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ قریب سے کسی نے انتہائی ڈراؤنی آواز میں للکارا، خبردار، یہ دنیا بھر کے عیاروں کے شہنشاہ خواجہ عمرو کی بارگاہ ہے، بغیر اجازت ہرگز قدم آگے نہ بڑھانا۔ اس للکار کی دہشت سے وزیر اور اس کے سارے ہمراہی کانپ اٹھے۔ آخرکار وزیر نے ہی جی کڑا کر کے کہا، بھائی آپ کون ہیں؟ آواز تو سنائی دیتی ہے پر آپ دکھائی نہیں دیتے، مہربانی کر کے مجھے خواجہ جی کے پاس لے چلیے، ملکہ برراں کے حکم سے میں ان کے استقبال کو آیا ہوں۔ جواب میں آواز آئی، میں شاہ جنات ہوں، اپنی فوج کے ساتھ خواجہ کی خدمت کے لیے مامور ہوں، اگر تم خواجہ کے دوست ہو تو ساتھیوں کو یہیں چھوڑو، تنہا میرے ساتھ چلو، خواجہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، وہ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے۔ وزیر سواری سے اترا، نہ نظر آنے والے شاہ جنات نے اسے بازو سے پکڑا اور کنات کے اندر لے گیا۔ بارگاہ کے پہلے خیمے کے اندر جا کر شاہ جنات نے کہا، میں نگرانی کے لیے باہر جاتا ہوں، یہاں سے تمہیں دوسرا جن ساتھ لے کر جائے گا۔ وزیر کو محسوس ہوا کہ پہلا جن اسے چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرا جن اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے خیمے کی طرف چل رہا ہے۔ دوسرے خیمے میں پہنچ کر جب اس جن نے کہا کہ اگلے خیمے تک تمہیں تیسرا جن لے جائے گا تو اس کی آواز پہلے جن سے اس قدر مختلف تھی کہ وزیر کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ دوسرا جن تھا۔ اسی طرح 6 خیموں تک مختلف جن اس کی رہبری کرتے رہے اور 7ویں خیمے پر ملکہ مخمور نے وزیر کو خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خواجہ عمرو کی بارگاہ میں داخل ہو گئی۔ وہاں خواجہ عمرو بیش قیمت پوشاک اور تاج پہنے ہوئے ایک جڑاؤ اور اونچی کرسی پر رونق افروز تھے۔ سامنے کہیں تخت، کہیں کرسی اور کہیں صوفے بچھے ہوئے تھے، ان پر کوئی بھی بیٹھا ہوا نظر نہ آتا تھا، مگر خواجہ عمرو ان کی طرف مخاطب ہو کر اس طرح اشارے اور گفتگو کر رہے تھے جیسے سچ مچ ان پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر بیچارہ پہلے ہی جنوں کا قائل ہو چکا تھا، اسے یقین ہو گیا کہ دربار جن سرداروں سے بھرا ہوا ہے۔ عمرو کا روب اور دبدبا اس کے دل پر اس حد تک چھا گیا کہ جب تک عمرو نے خود اسے مخاطب نہ کیا وہ گردن نیچے کیے خاموش کھڑا رہا۔ بھلا وہ بیچارہ کیسے سمجھ سکتا تھا
کہ جن جنوں سے اس کا واسطہ پڑا تھا وہ صرف ایک خواجہ عمرو ہی تھے۔ اسے کیا پتا تھا کہ عیاری کی چادر اوڑھنے کے بعد انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور آوازیں بدل کر بات کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ عمرو نے اس سے آمد کی غرض پوچھی تو اس نے ہاتھ باندھ کر بڑے ادب سے جواب دیا، شہنشاہ کوکب کی ہدایت کے مطابق ملکہ برا نے قلعہ ہفت رنگ میں حضور کی مہمانی کا انتظام کیا ہے، میں حضور کو لینے آیا ہوں۔ خواجہ عمرو پہلے ہی یہ بات جان چکے تھے، انہیں تو محض وزیر پر رنگ جمانا تھا۔ تھوڑے سے نخرے کے بعد وزیر کے ساتھ ہو لیے۔ ملکہ مخمور ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ میدان میں پہنچنے پر مخمور نے منتر پڑھ کر اپنے بنائے ہوئے سارے جادوئی ڈیرے خیمے غائب کر دیے۔ وزیر نے عمرو اور مخمور کو خاص تخت پر سوار کرایا۔ جلوس شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قلعہ ہفت رنگ کے دروازے پر ملکہ برا نے جلوس کا استقبال کیا۔ عمرو اور مخمور کو ایک شاندار محل میں ٹھہرایا گیا۔ رات کو ملکہ برا نے باغ عیش میں عمرو کی دعوت کی۔ اس موقع پر شاہی خاندان کی کئی شہزادیاں اور معززین شہر وہاں موجود تھے۔ ملکہ برا نے ایک ننھی منی گڑیا سی شہزادی سے عمرو کا تعارف کروایا تو وہ بولی، اچھا یہی خواجہ عمرو ہیں، افراسیاب کی انہی سے لڑائی ہے؟ جواب میں ملکہ برا نے ہاں کہا۔ اس پر وہ عمرو سے بولا، میاں جی سنا ہے آپ کئی بار طلسم باطن میں جا چکے ہیں، آپ کو افراسیاب کے ملک اور دربار کی ہر بات معلوم ہے، بتائیے کیا آپ نے میری نمک حرام لونڈی جنین کو بھی کہیں دیکھا ہے؟ وہ میرے جواہرات چرا کر بھاگ گئی ہے، کہیں افراسیاب نے تو اسے پناہ نہیں دے رکھی؟ عمرو نے 5-6 سال کی نظر آنے والی شہزادی سے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے ملکہ برا سے کہا، ذرا ان صاحبزادی کا مکمل تعارف کرائیے، اتنی ننھی منی ہیں مگر باتیں ماشاءاللہ بڑی سمجھداری کی کرتی ہیں۔ ملکہ برا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خواجہ جی یہ شہنشاہ کوکب کی بھتیجی مجلس جادوگر ہیں، ماشاءاللہ جوان اور میری ہم عمر ہیں، مگر جادو کے زور سے 6 سال کی بچی بنی رہتی ہیں۔ جادوگری میں ان کا جواب نہیں، ضد پر اڑ جائیں تو کسی کو بھی خاطر میں نہ لائیں، جس سے بگڑ جائیں ناک رگڑوائے بغیر نہ چھوڑیں۔ یہ سنتے ہی عمرو کا دماغ کام کر گیا۔ مجلس جادوگر کو افراسیاب کے خلاف بھڑکانے کا بھلا اس سے اچھا اور کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا، اچھا تو آپ ہی مجلس جادوگر ہیں، آپ کا نام بہت پہلے سن چکا ہوں۔ شہزادی صاحبہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار جب سر مجھے گرفتار کر کے باغ سیب میں لے گئی تھی تو وہاں دربار میں نے آپ کی لونڈی کو دیکھا تھا، وہ مردود آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی اور افراسیاب بھرے دربار میں آپ کا اور شہنشاہ کوکب کا مذاق اڑا رہا تھا، تو کیا افراسیاب نے واقعی اس چڑیل کو پناہ دے رکھی ہے؟ مجلس جادوگر نے کہا۔ عمرو نے اسے بھڑکانے کے لیے ٹکڑا لگایا، پناہ؟ ارے شہزادی صاحبہ، پناہ تو افراسیاب اسے پہلے ہی دے چکا تھا، میرے سامنے تو اس نے آپ کی برائی کرنے سے اس کو انعام بھی دیا، بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ کوکب کی بھتیجی کی اس لونڈی کو عنقریب میں اپنے کسی ماتحت بادشاہ کی بیگم بناؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ مجلس جادوگر غصے سے آگ بھبھوکا ہو گئی۔ افراسیاب اور جنین کو طرح طرح کی صلاواتیں سنانے کے بعد بولی، اچھا اب میں دیکھتی ہوں جنین کی بچی کس طرح مجھ سے جان بچاتی ہے۔ طلسم ہوشربا کو خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام مجلس جادوگر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جھولی سے ایک گڈا نکالا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ کپڑے کا بنا ہوا وہ ننھا سا گڈا دیکھتے ہی دیکھتے لمبا تڑنگا دیو بن گیا۔ ایک خوفناک انگڑائی لینے کے بعد ادب سے سر جھکا کر اس نے مجلس جادوگر سے کہا، ملکہ حکم فرمائیے، غلام تابع دار ہے۔ ملکہ برا اور دوسری شہزادیوں نے اشارے سے مجلس جادوگر کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بھلا کب ماننے والی تھی۔ اس نے للکارتے ہوئے دیو سے کہا، یہاں سے سیدھا افراسیاب کے باغ سیب میں جا، جنین کو جہاں بھی اور جس حالت میں بھی ہو پکڑ کر لے آ۔ ملکہ کا حکم سر آنکھوں پر، دیو نے جواب میں کہا اور چنگاڑتا ہوا اڑ کر غائب ہو گیا۔ عمرو کے من میں لڈو پھوٹنے لگے۔ ملکہ برا پریشان ہو کر مجلس جادوگر سے کہنے لگی، بی بی تم نے غضب کر دیا، دیو ناکام رہا یا مارا گیا تو شہنشاہ کوکب کی آن کو ٹھیس لگے گی اور جنین کو پکڑ لایا تو افراسیاب کی ناک کٹے گی، دونوں صورتوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، طلسم ہوشربا اور طلسم نور افشاں کے درمیان کھل کر جنگ چھڑ جائے گی۔ ایسا ہی غصہ آ گیا تھا تو جا کر شہنشاہ کوکب سے شکایت کر دیتی، وہ خود جیسا مناسب سمجھتے کرتے۔
دوسری شہزادیاں بھی مجلس جادوگر کو سمجھانے لگیں اور دیو کو واپس بلانے کے لیے اس پر زور ڈالنے لگیں، لیکن اس نے کہا آپ خواہ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، جو ہونا ہے ہو جائے، میں تو دیو کو واپس نہیں بلاؤں گی۔ رہ گئی شہنشاہ کی اجازت کی بات، تو آپ خوب جانتی ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ کوئی طلسم نور افشاں میں داخل ہو سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات شہنشاہ کو پسند ہوگی تو وہ خود ہی میرے دیو کو طلسم ہوشربا سے باہر نہ جانے دیں گے۔ بات معقول تھی۔ شہزادیاں لاجواب ہو کر ایک دوسرے کو تکنے لگیں۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امرو بول اٹھا، معزز خواتین، مجھے یہ حق نہیں کہ میں آپ لوگوں کے معاملات میں دخل دوں، لیکن برا نہ مانے تو عرض کروں کہ مجلس جادوگر نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اگر شہنشاہ کوکب کو افراسیاب کی خاطر منظور ہوئی تو وہ دیو کو واپس کر دیں گے، اور اگر مجلس جادوگر کو آن عزیز ہوئی تو اسے جانے دیں گے۔ آپ لوگ اپنے منہ کا مزہ کیوں خراب کریں؟ چند گھنٹوں کے اندر اندر نتیجہ معلوم ہو ہی جائے گا۔ امرو کے اس سمجھانے سے شہزادیوں کی فکر دور ہو گئی، لیکن ہونے والی نوک جھونک کے سبب ان کا ہنسنا بولنا کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ برا نے امرو سے کہا، خواجہ جی، اب مہربانی کر کے آپ ہی محفل کا رنگ بدلیے۔ سنا ہے آپ بہت اچھا گاتے ہیں، کچھ سنائیے کہ دلوں کا غبار تھوڑا سا کم ہو جائے۔ مجلس جادو اور دوسری سب شہزادیوں نے بھی اصرار شروع کر دیا۔ اس پر امرو نے تھوڑے سے نخرے کرنے کے بعد گانا شروع کر دیا۔ محفل میں موجود لوگوں نے ایسا گانا پہلے کب سنا تھا؟ ہر ایک مست ہو کر جھومنے لگا۔ امرو جو جو گاتا جاتا اس کی آواز میں درد بڑھتا جاتا، سننے والوں کے دل بھی پسیجتے جاتے تھے، یہاں تک کہ امرو ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ ملکہ برا کے اشارے پر خادمائیں دوڑ پڑیں، کوئی امرو پر عطر چھڑکنے لگا، کوئی اس کا منہ گلاب کے عرق سے دھونے لگا، کسی نے پنکھا سنبھالا، کسی نے شربت کا گلاس پیش کیا، کوئی سر پر تیل کی مالش کرنے لگی، کوئی پیٹھ سہلانے لگی۔ بڑی مشکل سے امرو کی طبیعت سنبھلی۔ ساری شہزادیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں اور قسمیں دے دے کر رونے کا سبب پوچھنے لگیں۔ کچھ دیر انہیں اور پریشان کرنے کے بعد خواجہ امرو نے سسکیاں لے لے کر بڑے دکھ سے کہا، شہزادیوں، میں دکھی آدمی ہوں۔ میرا شہزادہ اسد اپنی ملکہ ماں جبیں سمیت افراسیاب کے طلسم میں مدت سے قید ہے۔ میں مدد حاصل کرنے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں۔ خدا جانے ان غریبوں پر کیا ظلم ڈھائے جاتے رہے ہوں گے۔ اچانک ان کی یاد اور اپنی بے بسی کے سبب دل کو چوٹ لگی اور رونے لگا۔ اتنا کہہ کر امرو پھر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ شہزادیاں پہلے ہی امرو کی خیر خواہ ہو چکی تھیں، اب اسے اس بری طرح روتا دیکھ کر وہ اور بھی اس کی ہمدرد ہو گئیں۔ جب ایک ایک کر کے ساری شہزادیوں نے امرو کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ شہنشاہ کوکب کو اس کی مدد کرنے پر مجبور کریں گی، تب جا کر اس نے رونا بند کیا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر ایک ایک شہزادی کو دعائیں دینے لگا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ چاندی کی ایک تشتری کسی طرف سے اڑتی ہوئی آئی اور ملکہ برا کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ محفل میں موجود ہر شخص یہ دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ تشتری میں ایک بند لفافہ رکھا ہوا تھا۔ ملکہ برا نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ اٹھا لیا۔ چاندی کی تشتری جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ ملکہ برا نے لفافہ کھول کر خط نکالا اور پڑھنے لگی۔ ہر شخص کی نگاہیں ملکہ برا کے چہرے پر جم گئیں۔ جوں جوں وہ خط پڑھتی جاتی، خوشی سے اس کا چہرہ دمکتا جاتا۔ خط ختم کرتے ہی وہ بڑے جوش سے پکار اٹھی، مبارک ہو، شہنشاہ کوکب کا عنایت نامہ ہے۔ کچھ دیر ہوئے افراسیاب کا ایک قاصد خط لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ افراسیاب نے خواجہ امرو کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ شہنشاہ کوکب کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے سخت جواب دے کر افراسیاب کے قاصد کو واپس کر دیا۔ امرو اور مخمور کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ ملکہ برا سے نہ رہا گیا، اس نے کہا، آپ لوگ اتنی اچھی خبر سن کر بھی اداس ہیں، کچھ بول نہیں رہے۔ امرو نے ٹھنڈی سانس لی اور دعائیں دینے کے بعد کہا، ملکہ صاحبہ، آپ کی ہمدردی اور شہنشاہ کی عنایت سے مجھے بڑا سہارا ملا ہے، مگر یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ افراسیاب میرے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم ان کی مدد کو پہنچیں ان کا صفایا ہو جائے۔ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، ملکہ برا نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے ساتھیوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے میں ابھی طلسمی پتلے روانہ کرتی ہوں، اور کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ان کی مدد کے لیے فی الفور زبردست لشکر روانہ کر دوں گی، بلکہ اگر ضرورت ہوئی تو میں خود ان کے ساتھ جاؤں گی۔
مجلس جادوگر اور دوسری شہزادیاں بھی ایک ساتھ چیخ اٹھیں، ہم بھی خواجہ کی حمایت میں افراسیاب سے لڑنے کے لیے چلیں گے۔ خواجہ امرو کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ ملکہ برراں، مجلس جادوگر اور دوسری ساری شہزادیوں کو خوب خوب دعائیں دے کر وہ پھول جھڑیاں چھوڑنے لگا۔ ملکہ برراں نے 2 طلسمی پتلوں کو جھولی سے نکال کر امرو کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ کھانے پینے کا دور چلنے لگا۔ بعد میں خواجہ امرو نے مجلس جادوگر کی فرمائش پر ناچ گانے کا کمال دکھا کر ایسا سکہ جمایا کہ سب ان کا دم بھرنے لگے۔